आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो थी जो कि मैं बनाना चाहता था, और इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझसे डिमांड भी इस बारे में की थी, और मैं चाहता था कि ये वीडियो बन के सामने आए और इसके बाद इस पे बात, क्योंकि इसका रेफरेंस बहुत बार 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 दिया जाएगा आने वाली तमाम मोनोलॉग्स और वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये बता दूंगा, ये वीडियो अरबी ज़ुबान के इर्तिका के बारे में है कि अरबी ज़ुबान का इर्तिका कैसे हुआ, इसका अरबी रस्मुल ख़त का ख़ास तौर पर इर्तिका, क्योंकि अरबी ज़ुबान का इर्तिका तो आज तक जारी है। रस्मुल ख़त का इर्तिका जो है वो एक ख़ास पॉइंट तक रहा और उसके बाद रुक गया, और शायद उस पॉइंट के बाद उसमें बहुत कम एडिशंस हुए। ठीक है, तो ये एक अलग बात है। तो हम जो हैं वो क्या करने वाले हैं, आज अरबी ज़ुबान के रस्मुल ख़त के इर्तिका के बारे में बातें कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारी बातें हैं ये बारहा चैनल पे पहले डिस्कस हो चुकी हैं, रेफरेंस दिए जा चुके हैं, चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं, मगर अभी हम आगे आज लेके चलते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अभी से इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई दूसरा इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाला है। अगर इस वीडियो में इतनी आपको लगे कि ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है जो आप ख़ुद सीख सकते हैं। आप मुझसे आकर सवाल कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम में, हफ्ते के रोज़ रात 9 बजे हिंदुस्तान का वक्त और 9:30 बजे पाकिस्तान का वक्त। आप आके मुझसे बात इस बारे में कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ी और अभी ये वीडियो आ रही है, इसके बाद कुछ और इस्लाम की तारीख़ी हकीकत के हवाले से या इस्लाम की जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है अर्ली इस्लाम के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें एक सिक्कों के ऊपर वीडियो आने वाली है। ठीक है, कि सिक्के कैसे इस्लाम की तारीख़ दिखाते हैं और क्या ऑन ग्राउंड हकीकत दिखाते हैं। इसके बाद एक और वीडियो जो है वो आने वाली है, जो कि मस्जिद अक्सा की जो रॉक इंस्क्रिप्शन है जो पहली बार लिखी गई थी, वो क्या बताती है हमें अर्ली इस्लाम के बारे में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अभी हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है, यहाँ जो आज की है, उसका टाइटल है एवोल्यूशन ऑफ अरबिक स्क्रिप्ट, कि अरबी स्क्रिप्ट का इर्तिका कैसे हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे साथ रहें और आगे चलते रहें और आपको सारा कुछ मैं बताते चला जाऊँगा। ठीक है, तो अरबी ज़ुबान जो है वो, उसका जो आगाज़ है वो अगर हम देखें, मुसलमानों के अंदर एक रवैया पाया जाता है जो कि अर्ली इस्लाम से ही पाया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक कौमी नरगसियत जिसको कहा जाता है उस पे मबनी है। ठीक है, कौमी नरगसियत किस चीज़ को कहा जाता है कि एक शख्स ये समझता है कि उसकी कौम या उसकी ज़ुबान या लिसानी नरगसियत से जो है वो अरबों का एक रवैया था। यानी इब्न असाकिर की अगर तारीख़ दमिश्क को देखा जाए तो उसके शुरू में इब्न असाकिर ये लिखता है, आदम की जन्नत में ज़ुबान अरबी थी। जब उन्होंने नाफरमानी की तो अरबी ज़ुबान उनसे क्या कर ली गई, उनसे छीन ली गई। ठीक है, अरबी ज़ुबान ले ली गई और वो सुरयानी बोलने लगे, यानी सीरियाक ज़ुबान जो कि एक एंशंट ज़ुबान है, जो कि अरबी से बहुत ज़्यादा पुरानी ज़ुबान है, उसे कहा गया कि वो दे दी गई। फिर जब उनने की तौबा कबूल हुई तो अरबी ज़ुबान दोबारा इन्हें अता कर दी गई। ठीक है, तो फिर इन्हें अरबी ज़ुबान दोबारा दे दी गई। तो असल में तो अरबी जो है वो ख़ुद सीरियाक ज़ुबान से बहुत सी चीज़ें मुस्तार लेती है, बल्कि जो लिटरेचर और जो बहुत सी चीज़ें हैं वो सुरयानी ज़ुबान से या सीरियाक ज़ुबान से मुस्तार ली गई। इस इलाके का जो सबसे पहला जिससे आप अल्फ़ाबेट कहेंगे वो फ़ोनीशियन अल्फ़ाबेट है। फ़ोनीशियन अल्फ़ाबेट से बहुत से दूसरे अल्फ़ाबेट निकले हैं। इसने हर किस्म, ग्रीक, लैटिन, अरबी, फ़ारसी, कौन सा रस्मुल ख़ात है निबती जिसको इसने जो है वो इंस्पायर नहीं किया, या जिसकी ये वजह नहीं बना। ये हमेशा से फ़ोनीशियन अल्फ़ाबेट जो है अर्लीस्ट अल्फ़ाबेट्स में से एक है। ठीक है, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि अलिफ, बैत, यानी देखें अलिफ जो है ऑक्स, यानी जो है वो एक बैल से उसका निशान लिया गया था, फिर हाउस, बैत, फिर कैमल,
اور ڈور اور آگے سارے کرتے کرتے یہ سارے ان کے پاس الفابیٹس ہیں جن کی اگر ہم بات کریں تو یہ تقریباً 22 الفابیٹس تھے جو کہ اس میں موجود تھے، اور اس نے انسپائر کیا اور آنے والے تمام الفابیٹس کو، ایون کہ الفابیٹ اگر آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں تو الفابیٹ کا جو ورڈ ہے وہ الف بیٹ یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ان دو کو صرف الف اور بیت کو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو صاف نظر دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عربی زبان بہت سی زبانوں سے انفلوئنس ہوئی ہے، یہ کہیں ویکیوم میں پیدا نہیں ہوئی۔ ایرامک اور سیریاک جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے عربی زبان کے اوپر، عربی جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2000 سے 1500 سال پرانی زبان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اس سے پیچھے بھی جاتی ہے، مگر اس وقت اس کو پیچھے کہنا کہ اس سے پیچھے یہ جاتی ہے، اصل میں ان زبانوں کو جو کہ عربی کی طرف ٹرانزیشن کر رہی تھی ان کو کلاسیکل عربی یا عربی حضرت محمد کے وقت میں بولی جانے والی قرار دینے کے مترادف ہے، اور وہ اصل میں ایک اسکالرلی ڈس آنیسٹی یا مسٹیک ہوتی ہے، اور اس پہ بہت سی بحث ہوتی ہے۔ عبرانی یا ہیبرو کا اس کے اوپر ڈائریکٹ انفلوئنس ہے، خاص طور پہ بہت سے مذہبی موٹیف جو ہیں وہ کاپی کیے گئے ہیں عبرانی سے۔ گریک کا سائنس، فلاسفی اور میڈیسن اور ایڈمنسٹریشن میں بہت زیادہ اثر ہے، اور اس اثر کا سب سے زیادہ جو وقت ہے وہ کب ہے؟ یہ پوسٹ اسلامک اس کا اثر ہے، جب عربوں نے یونانیوں اور لاطینیوں کا علم جب کاپی کیا یا اسے انہوں نے پریزرو کیا، تو اس وقت اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی انفلوئنس تھا، بعد میں بھی تھا، پھر اس کے بعد پرشین اور پہلوی کا بھی انفلوئنس ہے۔ جب پرشینز آئے اور انہوں نے اسلام کو فارملائز کرنا شروع کیا، کیونکہ آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیں یا بہت سی اور چیزیں دیکھ لیں، اس میں کام پرشینز یا فارسیوں کا ہے، کیونکہ فارس جب فتح کر لیا، مسلمانوں کے نیچے آ گیا، تو انہوں نے پھر ظاہری بات ہے کہ ایک کلچر اور ایک لٹریری ریولوشن جو ہے وہ فارس سے پھر عربوں کی شروع ہوئی، کیونکہ عرب تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی کوئی خاص زبان بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو فارسیوں نے پھر ان کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سکھانی شروع کی۔ پھر ایتھوپیا یا گائز جو ہے، ایتھیوپیک لینگویجز کا بھی اثر ہے، اور ساؤتھ عربین لینگویجز جو ہیں ان کا بھی اثر اس کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے یمن اور بحرین کی طرف سے بھی کچھ اثرات آتے ہیں۔ ان کی زبانیں گو کہ عربی قرار دی جا سکتی ہیں، مگر پرانے وقتوں میں ان کی زبانیں تھوڑی ڈفرینٹ تھی، جن پہ افریقہ سے انفلوئنس زیادہ تھا، اور ان کا انفلوئنس بھی عربی پہ پایا جاتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی زبان ساکن نہیں ہوتی، ہر زبان کے اوپر مختلف زبانوں کے انفلوئنسز ہوتے ہیں، اور وہی ہمیں عربی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جو سب سے پرانی انسکرپشن جسے عربی کہا جاتا ہے اور جسے سیکیورلی ڈیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ عربی کی ہے، وہ نیبتین ایرامک اسکرپٹ میں لکھی ہوئی عربی کہی جاتی ہے، جسے نمارا انسکرپشن کہا جاتا ہے، جو کہ 328 آف دا کامن ایرا میں پائی جاتی ہے، یعنی ابھی کرسچینٹی کے عین وہ وقت جب مسیحت پیدا ہو رہی تھی، پراپر والی مسیحت، اس وقت کا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اسے مطلب کسلول اور بستران دور کی کہا جاتا ہے، اور اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک عربی بولی موجود تھی، یہ ایک خاص زبان نہیں تھی اس وقت، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جو کہ کلاسیکل عربک سے مختلف ہیں، اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ لسان دنیا میں عربی نام کی ایک بولی موجود تھی جو کہ اس طرح سے لکھی گئی تھی، کیونکہ یہ نیبتین اور ایرامک اسکرپٹ میں لکھی گئی، یعنی اس وقت ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ زبان تو شاید جو بولنے والا تھا یا جو بات کر رہا تھا وہ تو عربی تھا، مگر اصل میں عربی زبان کا کوئی لکھا ہوا رسم الخط نہیں تھا۔ عام طور پہ ینگ زبانیں جو ہوتی ہیں ان کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ پنجابی کی بھی بات کریں گے تو پنجابی تقریباً 1000 سال پرانی زبان ہے، اور اس سے پہلے بھی پنجابی کی طرف آتی ہوئی زبانیں ہو سکتی ہیں، مگر ان کو لکھنے کے لیے شاید آپ کو عربی یا پرشین یا کو دیوناگری رسم الخط یوز کرنا پڑے، اور آپ کو کہیں پہ آپ کو نظر آئے کہ اچھا یہ پنجابی بن رہی تھی تقریباً اب
آلموسٹ پنجابی آ گئی تھی. یہاں اسی طرح اردو کا معاملہ ہے، اسی طرح ہندی کا، سنسکرت کا، سب کا یہی معاملہ ہے کہ پہل جب لوگ ایک زبان بولنی شروع کر لیتے ہیں اور ان کے پاس اپنا رسم الخط نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو کسی دوسرے رسم الخط میں لکھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر اس رسم الخط کو بدل کے وہ اپنا ایک موجودہ رسم الخط پھر بنا لیتے ہیں یا ایک اسکرپٹ بنا لیتے ہیں. رسم الخط سے مطلب اسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا انسکرپشن ہے. پھر اس کے بعد نیبتین ارامک سے عربک کی طرف جاتے ہوئے یہ ہمیں دکھاتے ہیں کیا نظر آتا ہے. نیبتین ارامک میں عربی لکھی جا رہی تھی. نیبتین ارامک سے عربی کا جو سفر ہے، پہلی صدی عیسوی میں تو آپ کو صرف نیبتین ارامک ہی ملتی تھی. نیبتین ارامک کون سی تھی؟ یسوع کے وقت میں یسوع جو زبان بولتا تھا، جیزس کرائسٹ، وہ ارامک تھی، ارامی زبان، کیونکہ عبرانی زبان اس ٹائم تک معدوم ہو چکی تھی. وہ صرف کتابوں میں، یعنی تورات کی کتابوں میں اور صحائف انبیاء کی زبان ہی رہ گئی تھی. ارامک جو تھی وہ ارامی زبان یسوع بولتا تھا. ارامک کے مختلف ڈائلیکٹ تھے. جو نبتیوں کا علاقہ تھا، خاص طور پہ جو پترا وغیرہ والا علاقہ بنتا ہے، وہاں پہ نیبتین ارامک بولی جاتی تھی. پھر نمرہ ایپیٹاف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ اپنے سفر کے مراحل طے کرتے ہوئے کلاسیکل عربک کی طرف آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر 512 سے 568 عیسوی کی جو عربک ہے اسے پیلیو عربک کہا جاتا ہے، جو کہ پیلیو عربک کیا کہ قدیم عربی، وہ کلاسیکل عربی نہیں ہے، وہ ایون کہ حضرت محمد والی عربی بھی نہیں ہے. ایون کہ حضرت محمد والی عربی کو بھی کلاسیکل عربک نہیں کہا جا سکتا. ہاں، کلاسیکل عربک کے اوپر قرآن کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ اسے پھر بھی کلاسیکل عربک نہیں کہا جا سکتا جو حضرت محمد کے وقت پہ بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اسلامک ایرا عربک جو ہے پھر وہ 643 آف کامن ایرا سے جو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ایک عام مانا جاتا ہے، مگر یہ باتیں بھی آج کل بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں اور ان میں بڑے سارے کوسچنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی کا جو اسکرپٹ تھا وہ ایک دم میں اٹھ کے کہیں ہوا سے نازل نہیں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ نیبتین ارامک سے بنا تھا اور آہستہ آہستہ پھر یہ چلتا 4 صدیاں لگا کے یہ اس پوائنٹ پہ پہنچا جسے آپ کلاسیکل عربک یا ایک اسکالرلی لینگویج کہہ سکتے ہیں. اسکالرلی لینگویج کیا؟ جس میں بڑی بڑی سائنس و فلسفے اور ادب کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جس میں ہسٹری کا کام ہو سکتا ہے. آج بھی اگر آپ ایک بات کریں گے تو دنیا میں ہر زبان چاہے وہ لکھی بھی ہوئی ہو ایک دم اس قابل نہیں بن جاتی کہ اس میں ہسٹری، سائنس، لٹریچر، ان چیزوں کے مذہبی کتابیں لکھی جا سکیں. ٹھیک ہے، تو عربی جو ہے وہ پہلے ایک لکھی ہوئی زبان تھی. 512 میں ضبط میں ایک راک انسکرپشن ملتی ہے جس کے اندر 3 طرح کی زبانوں میں وہ راک انسکرپشن لکھی گئی تھی، کیونکہ اس ٹائم ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب سرکاری فرمودات لکھوائے جاتے تھے تو وہ ایک زبان میں نہیں لکھے جاتے تھے، وہ 3-4 زبانوں میں لکھے جاتے تھے تاکہ اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں؟ ٹرائی لینگویج گریک، سیریاک اور عربک. اور یہ پہلی بار ہے کہ عربک کہیں پہ آپ کو سرکاری فرمودات میں لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی ناقص قسم کا رسم الخط تھا جس کے اندر نہ تو کوئی نقطے تھے، نہ کوئی اعراب تھے، اور اصل میں ایک مستعار لیا گیا یا اڈاپٹیڈ اسکرپٹ تھا جو کہ دوسری زبانوں سے لے کے اور اس کے اوپر عربی کو لکھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر جبل اسے کے اوپر ہمیں 528 عیسوی میں ایک گریفٹی رکیم سن آف معرف کی ملتی ہے، جو کہ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اسے فرنٹیئر گارڈ، یعنی اسے سرحد کے اوپر ایک سپاہی کے طور پہ بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر عربی انسکرپشن ملتی ہے. اور پھر 568 کے اندر جو کہ حضرت محمد کی پیدائش سے کچھ پہلے کا ہی عرصہ ہے، اس میں ہمیں گریک عربک انسکرپشن ملتی ہے جس میں جو کہ زفنید یا غسانی وقت کی عربوں کی ایک انسکرپشن تھی. ٹھیک ہے،
مگر عربی کے اس ٹائم پہ بہت بڑے پرابلم تھے. آج ہمیں عربی میں جو رسم الخط ہے اس میں یہ نقطے یا ڈاٹس آپ کو بڑے آرام سے ملتے ہیں. بے کے نیچے ایک ہوتا ہے, تے کے اوپر 2 ہوتے ہیں, سے کے اوپر 2 3 ہوتے ہیں, جیم کا ہوتا ہے, خے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شین کے 3 ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے ہمیں ڈفرینس بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں کہ کس طرح سے عربی زبان میں لکھی ہوئی کسی چیز کو پڑھنا ہے. اور ہم جو اردو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے, کیونکہ پرشین رسم الخط جو ہے وہ عربی رسم الخط ہی سے انفلوئنس ہوا, جو کہ پہلے پہلوی تھا, مگر اب جو ہے یہ دوسرا جو ہے شاہ مکھی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس سے ہمیں بالکل عربی الفابیٹ ہمیں آرام سے پڑھنے کو ملتا ہے, کیونکہ سیم ہی حروف جو ہیں موجود ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو حضرت محمد کے لائف ٹائم میں کیا تھا, عربی کی لکھائی موجود تھی. اسکرپٹ میں بہت بڑے مسائل تھے, ابھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا مسائل تھے, بہت بڑے مسائل تھے. ٹھیک ہے, اور عام طور پہ یہ پڑھنے والا ہوتا تھا جس کو اگر پہلے سے پتہ نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں پڑھ سکتا تھا کہ اصل میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر کسی شخص کو کوئی عربی کی ایسی کتاب حضرت محمد کے دور میں جا کے پکڑا دی جائے جو اس نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی, اور اسے کوئی پڑھ کے اسے پڑھنا اس کتاب کو اسپیسیفک پڑھنا سکھانے والا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو الفابیٹ پڑھنا سکھانے والا یا عربی اسکرپٹ پڑھنا سکھانے والا. عربی اسکرپٹ کسی بندے کو آپ سکھا بھی دیتے تھے اس وقت میں پڑھنا, جیسے آج آپ کسی کو انگلش اسکرپٹ اگر پڑھنا سکھا دیں اور انگلش کی کوئی کتاب اس کے سامنے رکھ دیں تو وہ پڑھ ہی لے گا. ٹھیک ہے, ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ پڑھ سکے, کیونکہ اسکرپٹ ہی میں مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, وہ اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ تھا. تو ادھر یہ جو ورڈ میں نے لکھا ہے کہ ریڈر سپلائڈ دا مسنگ ڈیٹا. ٹھیک ہے, کانٹیکسٹ, اورل نالج, ڈائلیکٹ اور میموری جو تھی ان سے بہت زیادہ ہیوی لفٹنگ کرائی جاتی تھی, اور ہر انسان کو نہیں پتا ہوتا تھا. اس لیے عربی یونیورسلی نالج ٹرانسمیشن کی لینگویج نہیں تھی اس وقت. ٹھیک ہے, تو اسی لیے قرآن کو یاد ہی یہ کرتے رہتے تھے. اب اس کی ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ارلی رسم جو تھا نا اس میں بیت, بنت اور سبت. بیت کا مطلب ہے گھر, بنت کا مطلب ہے بیٹی, اور سبت کا مطلب ہے لکھنا, یا پھر اس کو کسی کو ثبوت بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک ہی طرح سے لکھی جاتی تھی, اور کیونکہ بے کے نیچے نقطے نہیں تھے, یہ کے نیچے نقطے نہیں تھے, تے کے اوپر نقطے نہیں تھے, تو یہ سب کچھ اس طرح لکھا جاتا تھا وداؤٹ نقطوں کے. اگر میں یہ تینوں چھپا لوں اور آپ سے کہوں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیت لکھا ہے, بنت لکھا ہے یا سبت لکھا ہے, آپ نہیں بتا پائیں گے. یہ مسئلہ تھا حضرت محمد کے وقت کی عربی کا کہ نقطے نہیں تھے. اور اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ میاں نے قرآن تو عربی میں نازل کر دیا, اللہ میاں اگر رسول اللہ کو لکھنے کے بارے میں تھوڑا سا رسم الخط کو بھی اپڈیٹ کرنا سکھا دیتے تو مسلمانوں میں بعد کی مار کاٹ اور لڑائی جھگڑے نہ ہوتے اور بہت سی چیزیں سیدھی ہو جاتی, مگر اللہ میاں نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہے, میں آپ کو بس یہ کہہ سکتا ہوں, اچھے طریقے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اسکرپٹ جو ہے وہ صرف اندر کے لوگ پڑھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اندر کے لوگ پڑھ سکتے تھے. ویسے تو میں اس کے اوپر بہت ہارش باتیں اور بھی کر سکتا ہوں, مگر باہر کے لوگ جو تھے وہ کبھی بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ ہمارے پاس جو پرابلم تھا وہ ہمیشہ یہی تھا کہ نقطے تو تھے نہیں. ٹھیک ہے, شروع میں آپ کو نقطے دکھائی دیتے ہیں, کہیں لوگ اپنی مرضی کے مطابق لگا رہے تھے, مگر کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا نقطے لگانے کا. یہ سب سے بڑا پرابلم تھا جس کی وجہ سے ایشوز بنتے تھے, نقطے لگانے کا کوئی سٹینڈرڈ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اب ایک بات ہے کہ عربی میں کوئی بھی لکھی ہوئی چیز انڈیپینڈنٹلی ٹرانسمیشن اس کی پاسبل نہیں تھی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ. تو اب اگلی بات کیا ہے کہ پھر عربی بدلتی کیسے ہے. اب ایک ٹائم لائن آپ کے سامنے میں لے آیا ہوں جس کو اب آپ کو دیکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت محمد کی لائف ٹائم میں عربی ایگزسٹ کرتی تھی, لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے, پھر 643 سے 645 حضرت محمد کی وفات کے تقریباً 15 سے 20 سال بعد ہمیں ارلی ڈاٹنگ ایویڈنس ملتا ہے, مگر قرآن کے رسم الخط میں نہیں ملتا. یہ ہمیں اور جگہوں پہ ملتا ہے. ہمیں کوئی قرآن کا نسخہ ایسا نہیں آج تک ملا
جس کے اوپر ایون کہ حضرت محمد کی وفات سے تقریباً جو 100 سال بعد بھی لکھے جانے والے قرآن ہیں ان میں بھی ڈاٹنگ ایویڈنس نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو حضرت محمد کی زندگی میں ملنے والا ڈاٹنگ ایویڈنس ہے وہ ایسا ہے کہ وہ راک انسکرپشنز میں ادھر ادھر مل رہا ہے, تھوڑا بہت, بہت کم, مگر کہیں بھی کسی قرآن میں یا کسی مسلمانوں کی لکھی ہوئی جو راک انسکرپشن ہے اس کے اندر ہمیں پھر بھی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, اب جو سب سے پہلا جو ڈاٹنگ کا ایویڈنس ہے وہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں 643 سے 645, مگر حضرت محمد مطلب اسلام سے ریلیٹڈ چیزوں میں نہیں. عبد الملک جو ہے وہ 696 سے 700 میں عربی زبان کو چینج کرواتا ہے, اس کے رسم الخط کو اپڈیٹ کرواتا ہے اور ہمیں ڈاٹس ملنے شروع ہوتے ہیں. ابھی میں آگے آپ کو سلائیڈز میں دکھاتا ہوں کہ کیا صورتحال تھی. اور پھر 700 سے 800 کے درمیان ہمیں پراپر کلاسیکل عربک اسکرپٹ لکھا ہوا دکھانے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک بات سمجھ لیں, قرآن کی یا انسکرپشنل رائٹنگ جو اس ٹائم ہمیں راک انسکرپشن یا پتھروں پہ لکھی ہوئی کندہ کاریاں, کہیں عربی کی کوئی آیت, کوئی کسی کا عربی میں نام جو وہ دکھائی دیتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عباسیوں کے دور میں ایک عربی اسکرپٹ جوان ہوا تھا وہ موجود تھا, وہ نہیں تھا بھائی. ٹھیک ہے, وہ بعد میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو میسو عربی کا جو پروز ورک تھا جس میں عام طور پہ سلیس جسے کہتے ہیں وہ لکھی جاتی تھی, یا جو نالج ہوتا ہے وہ جو لکھا جاتا تھا وہ نہیں تھا بھائی. ٹھیک ہے, اچھا, اب عربی اسکرپٹ حضرت محمد کی زندگی میں کیسا تھا؟ وہ ایسا تھا کہ یہ رے ہے, ایسے لکھا ہوتا تھا, یہ دال ہے, یہ ہے, یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ بے, تے, سے, نون اور یہ سب کے سب ایک ہی لکھے جاتے ہیں اور کوئی نقطہ کچھ نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ سب چھپا لوں اور آپ سے یہ پوچھوں گا یہ کیا لکھا ہے, آپ مجھے کبھی نہیں بتا سکیں گے. الف چلیں ٹھیک ہے, سواد اور زواد ایک جیسے تھے, سین اور شین ایک جیسے تھے, تا اور توئیں اور زوئیں ایک جیسے تھے. ٹھیک ہے, پھر واؤ دیکھ لیں آپ, میم آپ دیکھ لیں, لام آپ دیکھ لیں, ایون کہ لام اور بے میں فرق کرنا کافی مشکل تھا. کاف اور فے جو ہیں دوسرے دونوں, وہ آپس میں پہچاننا مشکل تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہے جو کہ حضرت محمد کی زندگی میں تھا. اور یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ میں نے AI کے ذریعے جنریٹ کروایا ہے, جو کہ ارلی رائٹنگ کی حضرت محمد کے دور میں جو اسکرپٹ تھا اس کی ایک مثال جنریٹ کروائی ہے. اس میں کچھ غلطیاں آگے آنے والی کچھ سلائیڈز میں ہو سکتی ہیں, مگر آپ کو بیسک آئیڈیا مل جائے گا. جو اوور آل بات ہے وہ درست ہی ہے, مگر کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے. میں آپ کو صرف ایک وارننگ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ کوئی کل کو آ کے یہ نہ کہے کیونکہ میں نے خود سے نہیں بنائی اور میں اتنی مطلب اس کے لیے بہت زبردست گرافک ڈیزائن کی ایفرٹ کرنی پڑنی تھی, تو میں نے AI سے جنریٹ کروایا. تو AI اچھا جنریٹ کر رہا ہے, اس میں کوئی خاص غلطی آپ کو نہیں نظر آئے گی, مگر کہیں نہ کہیں کوئی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بس ایک وارننگ دے رہا ہوں. پھر اگر آپ آگے دیکھیں, ارلی عربک ڈاٹنگ جو ہے اس کا ایویڈنس کیا ہے, 643 سے 645 کا. اس میں ہمیں اسپارس ایویڈنس ملتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمیں یہ ایک پیپائری کنسونل ڈاٹنگ ہمیں شو کر رہا ہے, ایک عربک کا پیپائری جو کہ 22 ہجری کا ملتا ہے یا 643 کا. اس کو آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ کو کچھ ڈاٹس ملتے ہیں. اور پھر زہیر انسکرپشن جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہے کہ کچھ ڈاٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 643 سے 645 کے دوران عربی کی جو لکھائی ہے اس کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی, وہ بدل رہی تھی بڑی تیزی سے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمیں کیا دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے اندر نقطے ہمیں دکھائی دے رہے تھے جو کہ ڈفرینٹ حروف کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا وہ بتاتے تھے. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی زیر زبر جو کہ شارٹ واولز کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ موجود نہیں تھے ابھی بھی. ٹھیک ہے, اس لیے اس بات کو اس سے کوئی بھی کنفیوز نہ کرے. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی بھی نہیں تھے. یعنی عربی میں اگر الف تھا تو الف کے اوپر پیش اور زیر اور زبر, اس کی وجہ سے او, آ, مطلب ای, یہ ساؤنڈز ابھی بھی نہیں مل رہے تھے. این کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب اور بن جاتا ہے, سین کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب اور بن جاتا ہے, تو وہ نہیں تھے. یعنی یو, آئی, ای اور او جو تھے وہ ابھی بھی ایمبیگوس تھے اس عربی میں جو کہ
عبد الملک نے کروا دی تھی اسٹینڈرڈائز. ٹھیک ہے, تو یہ اب سن 700 کی بات تقریباً آ رہی ہے, 696 سے 700 کی. ابھی بھی پرابلم جو ہے وہ پورے طریقے سے سالو ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, یہ چیز اپنی جگہ موجود ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے عبد الملک کا جو یہ تو 643 سے 645 کا اسکرپٹ ہے نا. اب عبد الملک کا اگر ہم اسکرپٹ دیکھیں تو اس میں پھر ہمیں نقطے پھر بھی ہمیں دکھائی, نقطے دے رہے ہیں مگر زیر زبر ابھی بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, الف ہے, نون, بے, تے, یہ سارے کے سارے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ شین ہے, سین ہے, یہ سارا کچھ ہمیں مختلف شکلیں جو کہ تھرو آؤٹ دا اسکرپٹس ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ یہاں پہ ڈپکٹ ہوئی ہیں. ونس اگین تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اے آئی ہے, تو اے آئی نے ان کو ریپروڈیوس کیا تو اس لیے اس میں تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے. سوری, یہ سلائڈ ہائیڈ ہوئی تھی مگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ الف ہے, یہ نون, بے, تے, آپ کو پھر سے وغیرہ یہاں پہ نظر آئیں گے. زال, پھر جیم, پھر ہے, شین آپ کو نظر آئیں گے, فے اور کاف. اس طرح سے مطلب مینوسکرپٹس میں جس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کی آپ کو دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس سے آگے پھر اگر آپ چلیں گے تو آپ کو کیا دکھائی دے گا. اس سے آگے پھر آپ کو برمنگم کا اگر مینوسکرپٹ دیکھا جائے, اس کی ڈیٹ کیا جاتا ہے کہ جی 568 سے 645 CE کے درمیان وہ جانور زندہ تھا جس کے اوپر یہ لکھا گیا. ٹھیک ہے, اس سے لکھائی کی ڈیٹنگ نہیں ہوتی. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ لکھائی کی ڈیٹنگ نہیں ہوتی, سیاہی کی ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی, ریڈیو کاربن ڈیٹنگ. اس لیے وہ جانور تب زندہ تھا تو جو اس جانور کی کھال آج تک بھی ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم یہ کسی بھی شورٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت اس کے اوپر یہ قرآن لکھا گیا تھا جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 18 سے 20 سورہ جو ہے نا, 18 سے 20 وہ حجازی اسکرپٹ میں اس میں موجود ہیں. ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اس کی 95.4% ایکوریسی سے ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کو ڈاٹس دکھائی تھوڑے بہت دیتے ہیں, بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ایک جو پھر ہمیں 558 میں دکھائی دیتی ہے وہ جو 643 CE ڈیٹڈ انسکرپٹ ایک رسید ہے جو کسی شخص کی ٹیکس رسید ہے, اس کے اوپر ہمیں ڈاٹ پہلی بار دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہے 25 اپریل 643 آف کامن ایرا کی. تو اس لیے ہمیں ایگزیکٹلی پتا کہ یہ اس وقت چھوٹے موٹے جو ہیں وہ پیپائرس تھا جس کے اندر ٹیکس ریسیپٹ تھی, جس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے وہ ہمیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے, ایویڈنس کہ عربی کا ارتقاء ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی. اب کس نے اسکرپٹ کو ٹھیک کیا؟ سب سے پہلے ابو الاسود الدولی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ 688 میں اس کی وفات ہوئی تھی, اور اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا کیا کیا تھا, اس نے نقطے لگائے تھے عربی کے اوپر, اور پھر شاید بعد ازاں عبد الملک نے اسی والی کو اسٹینڈرڈائز کر لیا ہوگا. پھر نصر بن عاصم تھا اور یحییٰ یمار تھے جن لوگوں نے پھر اور نقطوں کو امپروو کیا. صحیح ہے, اور اس کے بعد الخلیل بن احمد جو تھا 786 میں جسے کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراب لگائے تھے پہلی بار. بہت سے لوگ حجاج بن یوسف کے بارے میں بھی کہتے ہیں, مگر حجاج جو تھا وہ عبد الملک بن مروان کے وقت دور کا ہی آدمی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں جو رپورٹس ملتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سرکاری جان بوجھ کے اس کو کیا گیا. ٹھیک ہے, تو مگر جو وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے حجاج کے وقت میں شروع ہو گیا ہو, مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ریفائن پھر اس کے وقت میں پراپر کیا گیا, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے اعراب لگائے گئے ہوں مگر وہ اتنے کارگر نہ ہوں, پھر بعد ازاں عرب کے سسٹم کو بھی پراپرلی ایوالو ہونے میں کافی ٹائم لگ گیا. ٹھیک ہے, تو اصل میں پھر کس طرح سے ٹیکسٹ کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی؟ تو عام طور پہ مسلمانوں میں یہی تھا کہ
ساری جو بات تھی وہ میموری پہ چھوڑ دی جاتی تھی عربوں میں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سا سسٹم لاس بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے فرقہ واریت اور سب کچھ پیدا ہوا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میں صرف حکم دے دیا یا رسول اللہ نے صرف حدیثوں میں کہہ دیا تھا کہ تفرقے مت کرنا، مگر پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے زبان کا اتنا بڑا مسئلہ چھوڑ دیا اور اس کا اسکرپٹ ایسا ہے، تو اس کی وجہ سے فرقے تو پھر پیدا ہوں گے نا، کیونکہ ایک خاص وقت کے بعد لوگ پھر صرف لکھی ہوئی چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بجائے کہ زبانی کلامی جیسے ہی لکھائی آ جاتی ہے ریفرنس کے اندر یا پکچر کے اندر، اسی ٹائم پہ بولی ہوئی چیزوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اسلام میں۔ اور مگر جب تک حافظے پہ چیزیں یا سنی سنائی باتوں پہ بات چل رہی ہوتی ہے تو کنفیوژن بھی عظیم ہوتی ہے اس ٹائم تک۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں، اور یہ بہت قابل بحث بات ہے اور اس پہ بہت بار بات ہوئی ہے، کہ میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ اسلام کی شکل ویسی تھی جیسی کہ جو لکھے ہوئے اسلام کی بعد میں بنی۔ اور اس درمیان ہم یہ جانتے ہیں کہ آل امیہ سے یا عباسیوں نے جب حکومت پہ قبضہ کیا تو انہوں نے سب کچھ لکھوایا، اور ان کے لکھوانے کی بہت بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ چیزیں بدلیں، جو چیزیں آل امیہ کے دور میں چل رہی تھی وہ بدلیں، اور انہوں نے بدلا ہے بہت کچھ۔ سرکاری سرپرستی میں اسلام لکھا گیا، اس لیے آپ یہ مت سمجھیں جو پیچھے چیزیں تھیں وہ ویسی ہی ہوں گی جیسی لکھی گئی ہیں، کیونکہ سرکاریں پرانے زمانے میں صرف پروپیگنڈا ہی کرتی تھی اور اپنا حق بڑھاتی تھی، اسی لیے آل امیہ کو اتنا برا لکھا گیا، اور بنو عباس کو اور علی اور خلفائے راشدین کو ایک علیحدہ چیز بنا دیا گیا، اور یہ سارا کچھ کرا کے، تاکہ آل امیہ کی جو ایک حکومت کے اوپر ان کا حق تھا اس کو ختم کیا جائے۔ یہ پروپیگنڈا ہمیشہ جب بھی ایک خاندان دوسرے خاندان کی حکومت ختم کرتا تھا، ہمیشہ سے دنیا میں اصول رہا ہے، تو وہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ آج کے دور جیسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ عاصم منیر یا پھر مودی یا پھر نواز شریف یا شہباز شریف یا ٹرمپ جو ہے وہ خدا کی طرف سے لایا گیا۔ بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں، مگر عام طور پہ دنیا میں یہ پرسیپشن نہیں پایا جاتا۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ حکمران طاقت کے کھیل یا لوگوں کے ووٹ یا لوگوں کو فراڈ لگا کے ان سے ووٹ لے کے آئے ہیں، بہت سی ایسی باتیں سوچی جاتی ہیں۔ مگر پرانے زمانوں میں ایسے سوچا جاتا تھا کہ تخت پہ خدا بٹھاتا ہے، اور وہی تخت پہ بیٹھ سکتا ہے خدا جس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی کسی کو ہٹا دیتا تھا نا، اور وہ آ جاتا تھا، نیا خاندان آ جاتا تھا، تو اسے اپنی پہلی 2-3 نسلیں یہ ثابت کرنے میں لگانی پڑتی تھی کہ خدا نے ان کو چنا ہے، اور وہ خدا کی دی ہوئی حکومت پہ قبضہ نہیں کر کے آئے کسی اور کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو اب حدیث والا مسئلہ واپس آپ کو یہاں پہ میں آپ کو اس کی توجہ دوبارہ دلاؤں گا۔ تو سب سے پہلے حدیث کی اگر کتابیں، کیونکہ یہ جو پیچھے ہم جتنی بات کر رہے ہیں، جب تک عربی ایک کلاسیکل پراپر رسم الخط میں یا اسکرپٹ کے طور پہ سامنے نہیں آتی، حدیث کا لکھا جانا ناممکن تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ کی وفات 677 عیسوی یا 58 ہجری میں ہوتی ہے، اور ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد حمام کو جو ہے حدیثیں سکھائی تھی، اور 138 حدیثیں حمام نے لکھی ہوئی تھی ایک کتاب میں جسے صحیفات حمام کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہمارے پاس کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام تھا حمام بن منبی، اور یہ پہلی سینچری کا محدث تھا، اور اس سے پہلا محدث بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے 168 حدیثیں ٹرانسمٹ کی تھی، جن میں سے کوئی 90 کے قریب مسلم اور بخاری میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کی سب ابو ہریرہ سے منسوب ہیں، کیونکہ یہ ابو ہریرہ کی حدیث کی کتاب تھی اصل میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں کہ ہمیں صحیفات حمام کا کوئی مینوسکرپٹ ملتا ہے تو وہ 1162 عیسوی کا ہی پہلا جا کے ملتا ہے۔ ہاں ادھر ادھر مینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے صحیفات حمام، جس میں امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں بات کر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حمام سے آگے جو ہے 124 ہجری یا 742 عیسوی میں ہمیں الزہری کی حدیث ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ الزہری کون تھا؟ الزہری جو تھا اسے
بہت سے محدثین اسے پہلا محدث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اوریجنل کلیکشن جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، جو اس کا اوریجنل کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایویڈنس بھی ہمیں دوسروں کی کتابوں میں ادھر ادھر لکھے ہوئے دوسری صدی عیسوی ہجری میں جو لکھنے والے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں کہ الظاہری جو تھا وہ موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب صحیفات حمام کے اندر تو ایک ہی سند تھی نا، کہ رسول اللہ نے کہا، ابو ہریرہ نے سنا اور بات ہم تک پہنچی، مجھ تک پہنچی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات سمجھ آتی ہے کہ صحیفات حمام جو تھے وہ عام طور پہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اورل ٹرانسمیشن ہی تھی، اور ہمیں ایک خاص بات یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ عربی زبان ادھر تک پہنچی نہیں تھی کہ وہ لکھی جا سکتی، تو اس لیے اورل ٹرانسمیشن ہی تھی۔ اس طرح الظاہری جو ہے اس کے وقت پہ عربی کچھ بہتر ہو گئی، اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ الظاہری کے پاس کتنی حدیثیں تھیں، کتنی اس نے لکھی۔ الظاہری اسناد بھی لکھتا ہے اور اس کی اسناد زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہیں کہ اب اس میں اور لوگوں کی حدیثیں بھی شامل ہیں ابو ہریرہ کے بجائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں 9ویں صدی عیسوی یعنی 800 کے بعد جو ہے ہمیں کیا ملنا شروع ہوتا ہے، ہمیں مزید احادیث کی کتابیں یا پھر بخاری مسلم وغیرہ کہا جاتا ہے کہ وہ آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو سمپل بات ہے، بہت سے آبجیکشن بھی کیے جاتے ہیں، رسپانسز بھی دیے جاتے ہیں، میں نے دونوں یہاں پہ لکھ دیے ہیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو عام طور پہ اسکیپٹیکل آرگیومنٹ ہے کہ حدیث بہت لیٹ لکھی گئی تھی، اور یہ بالکل صحیح آرگیومنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 200 سال تک کسی چیز کو اورلی ٹرانسمٹ نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں پہلے 200 سال میں جو حدیث کا ایویڈنس ملتا ہے ریٹن یا ویسے بھی ایون کہ جو انہوں نے خود لکھا ہے وہ سپارس ہے، بہت کم ہے۔ یعنی اگر آپ احمد بن حنبل یا ان سب سے ہی پوچھیں تو حدیثوں کا جو ایک مسئلہ ہے وہ کیسا تھا کہ تقریباً پہلے 200 سال کے اندر حدیث لکھنے کا کام بہت کم تھا، ٹھیک ہے۔ حدیث یاد کرنے کا کام کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تھا، مگر ہم ان کی باتوں پہ کتنا اعتبار کر سکتے ہیں وہ ہم ابھی آپ سے تھوڑی دیر میں ہی بات کر دیتا ہوں کہ کتنا اعتبار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیفات حمام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تقریباً 150 سال پہلے موجود تھی۔ جو عام کتابیں ہیں حدیث کی بخاری اور مسلم سے پہلے، مگر ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ہمیں ان کے منہ سے ہی مل رہا ہے، اور صحیفات حمام کا اگر کوئی واقعی ریٹن ایویڈنس ہے تو وہ تو بہت دیر میں 1162 کا جا کے مل رہا ہے، تو اس لیے اس پہ کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، یہ سوال آپ کے اپنے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ تو پھر اگلا بات ہے کہ جو مین چیز ہے، اس سے بڑا اعتراض وہ یہ ہے کہ اسکرپٹ اتنا ایمبیگوس تھا کہ حدیثوں کو لکھنا ممکن ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ بات پکی ہے کہ کیونکہ جب حدیثیں لکھی نہیں جا رہی تھی اور حدیثیں قرآن کی طرح اس طرح یاد بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور اگر کسی نے کی بھی ہیں تو کیونکہ قرآن تو ایک ایسی چیز تھا کہ وہ ایک وائڈلی ایکسیپٹیڈ ہو، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، اس کو کسی اور وقت پہ انالائز کر لیں گے۔ قرآن وائڈلی پھیلا ہوا تھا لوگوں میں، اور سب لوگوں کو ایک ہی قرآن یاد تھا، کیونکہ وہ میں آپ سے پھر کسی دن ڈسکس کروں گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب رکھیں آپ، اور تاکہ آپ کو وہ ویڈیو بھی ملے کہ شروع میں قرآن ایک نہیں تھا لوگوں کا۔ حضرت عمر کا قرآن مختلف تھا، ابو بکر کا مختلف تھا، علی کا مختلف تھا، کیونکہ سب کے صحیفے جو شروع میں کچھ ملتے ہیں جو رپورٹ کیے جاتے ہیں وہ آپس میں مختلف تھے، اور کوئی بھی ایک صحابی کسی بھی ہر وقت مدینے میں موجود نہیں ہوتا تھا کہ اسے پورا قرآن یاد ہو، اور کئی صحابی بہت لیٹ ہوئے اور اس ٹائم تک کوئی لکھے ہوئے صحیفے تو موجود نہیں تھے، اس لیے صحابہ کے ذہن میں ایک قرآن موجود نہیں تھا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اسے پھر کسی وقت ڈسکس کر لیں گے۔ تو دوسری بات ہے کہ لکھے جانے کا بہت بڑا پرابلم تھا، کیونکہ آپ کو وہ جو اسکرپٹ کے میں نے مسئلے بھی بتا دیے ہیں، اس وجہ سے عربی میں کوئی بھی اسکالرلی کام نہیں ہو سکتا تھا، اور حدیث جو ہے وہ ایک پیورلی اسکالرلی کام ہے۔ چین آف ٹرانسمیشن لکھنے کے لیے یہ آپ کو ایک پراپر عربک اسکرپٹ کی ضرورت ہے جو کہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل ہندوؤں کے ویدوں والے کلیم کی طرح ہی ہے کہ جی ہم 1500 سال سے اپنے سب کچھ اورل لے کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، وچ از نان سینس، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ 1500 سال تک یا پھر 200 سال تک کوئی چیز اوریجنل فارم میں رہ سکتی ہے اپنی سورس سے اور لکھے جانے کے درمیان میں، کیونکہ چیزیں بدل جاتی ہیں بیچ میں، لوگ بدنیتی سے بھی ڈالتے ہیں، لوگ غلط فہمی سے بھی ڈالتے ہیں، لوگ ادھر ادھر کی اور خوبصورت چیزوں کو بھی بیچ میں لا کے ڈال دیتے ہیں، کچھ کو نکال دیتے ہیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی، تو اس طرح حدیث بہت بدلی، اور فورجری ریمپنٹ تھی، مسلمان اس بات کو خود مانتے ہیں، تمام کے تمام ارلی
صحیح بخاری کا نام صحیح بخاری اس لیے ہے کیونکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری حدیثیں صحیح ہیں، باقیوں کی غلط ہیں۔ صحیح مسلم کا اسی لیے صحیح ستہ کے نام صحیح ہے ہی اس لیے ہیں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہر کوئی حدیثیں ایجاد کر، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کہاں آتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی اسلام سے پہلے موجود تھی ایک اورل لینگویج کے طور پہ، جس کا کوئی پراپر ریٹن اسکرپٹ نہیں تھا۔ پھر جب اسلامی سلطنت کا رائز ہوا، اس کے ساتھ اسلام کا رائز ہوا، تو عربی کا ایک پراپر رسم الخط سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ اسکرپٹ جو تھا وہ ایمبیگوس تھا، آج بھی عربی اسکرپٹ ایمبیگوس ہے۔ آج بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتا ہے کہ عربی لکھنے والے جو ہیں، جو عربی زبان بولنے والے جو لوگ ہیں، ان کے اخباروں میں جو عربی لکھی ہوتی ہے اس پہ اعراب نہیں لگے ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اپنی نالج کے مطابق ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری وغیرہ جو ہیں یہ بہت لیٹ آئی ہیں، اور ان کے لیٹ آنے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے ایک تو پہلی تو بات یہ، اب انجینئر جیسے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں حدیث 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 حدیث۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حدیث بھی اسی وقت لکھ لینی تھی جب حضرت محمد کا وقت تھا، مگر پرابلم یہ ہے کہ رسم الخط ہی نہیں تھا تو کہاں سے لکھتے؟ قرآن بھی انہوں نے اسی وقت لکھ لینا تھا پراپرلی، مگر رسم الخط اس طرح سے تھا ہی نہیں کہ وہ پراپر لکھ سکتے۔ قرآن پہ اختلاف رہا، حدیث پہ اختلاف بہت بڑا رہا، اور فرقہ واریت کی گنجائش اسلام میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان بڑے تفرقے ڈالنے والے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لکھا ہوا تو کچھ تھا ہی نہیں، تو کیسے تفرقہ نہ ڈلے؟ کیونکہ بعد میں جب کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو اس نے تیلی والا بن جانا ہے، تو کسی نے کیا بن جانا ہے، تو کسی نے کیا بن جانا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جہاں پہ او پڑھنا تھا وہاں پہ ای پڑھ رہے تھے، جہاں پہ بے پڑھنا تھا وہاں پہ نون پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بنت کو بیت پڑھ رہے تھے اور بیت کو سبت پڑھ رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ عربی سامنے لکھا ہوا اسکرپٹ دیکھ کے جسے عربی پڑھنی بھی آتی ہو، جو عربی زبان بولتا بھی ہو، وہ ایک بار کنفیوز ہو جائے گا کہ لکھا کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب کچھ تو میموری پہ ہی تھا۔ اب اس میں عربوں کے حافظے کی تعریفیں کر کر کے یہ کہنا کہ جی عربوں کے حافظے نے سارے گیپس فل کر دیے تھے، یہ ایک بالکل اسٹوپڈ بات ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی اس کی اسکالرلی ویلیو نہیں ہے، اس کو سچ مانا نہیں جا سکتا۔ اس کی مین وجوہات یہی ہیں کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ زبانی کلامی باتوں میں غلطی اوائڈ نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ جب ٹائم سپین صدیوں پہ پھیلا ہو، اور وہ اوریجنل لوگ جن سے وہ باتیں منسوب ہیں وہ کب کے 2 صدیاں پہلے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کریکشن کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ صرف انسانی نیت صاف ہے اور جی کذاب راوی نہیں ہے تو آپ تک جھوٹی روایت نہیں پہنچے گی۔ جھوٹی روایت آپ تک تب بھی پہنچے گی۔ بخاری اور مسلم کیسے آئی اور ان میں جھوٹ کے کیا گنجائشیں اور کیا مسئلے ہیں، یہ ویڈیو بھی جلد آنے والی ہے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں آپ کو اور بھی کئی آرکیولوجیکل ایویڈنسز کے ذریعے یہ باتیں بتاؤں گا کہ ارلی اسلام کیسے پروان چڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ جو باتیں میں یہاں بتا رہا ہوں وہ صرف اس ویڈیو تک ہی اپلائی ہوتی ہیں۔ ابھی یہ ویڈیو جو ہے سمجھ لیں کہ یہ ایک اینکر ویڈیو ہے، اس سے ہم آگے بار 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 آپ کو سکوں پہ بھی عربی بدلتی ہوئی دکھائی دے گی، آپ کو راک انسکرپشنز میں بدلتی ہوئی دکھائی دے گی، آپ کو مسجد اقصیٰ میں بدلتی ہوئی دکھائی دے گی، آپ کو مکے و مدینے میں بدلتی ہوئی عربی دکھائی دے گی، آپ کو عربی زبان کا ایک ارتقاء کا وہ لفظ جس سے مولوی کو بہت نفرت ہے، ٹھیک ہے، وہ ارتقاء عربی میں آپ کو بارہا ہر جگہ پہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اللہ جب اپنی زبان کو ارتقاء سے نہیں بچا سکا، ٹھیک ہے، زبان کا ارتقاء بھائی انسانوں نے کیا، ٹھیک ہے، اور نیچرلی ہوا ہے، اور زبان کے ارتقاء میں بھی نیچرل سلیکشن ہو رہی ہوتی ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں جو کہ زبانوں میں لوگ لکھنے میں انٹروڈیوس کراتے ہیں، بولنے میں انٹروڈیوس کراتے ہیں، وہ کسی چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو آگے چلتی جاتی ہیں، ایوالو ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان بھی ایوالو ہو رہی تھی۔ تو ارتقاء ایک حقیقت ہے، عربی زبان خود ثابت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، خاصی لمبی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کافی دقیق نقطے آپ کو دکھانے تھے، بات بھی نقطوں ہی کی تھی، اور کئی جگہوں پہ اعراب لگانے تھے، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے لگے عربی میں۔ تو اس کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آپ اس چینل کو پیٹریون اور بائی می کافی کے تھرو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، چینل کی ممبرشپس بھی کھلی ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور اوروں سے شیئر کریں۔ یہ
ایک سمجھنے کے لیے ویڈیو ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ اینکر پوائنٹ ویڈیو ہے. اس کو اپنی یوٹیوب کے اندر آپ سیو کر لیجئے گا, سیو کا بٹن دبا کے, اور آگے جو ویڈیوز میں بنانے والا ہوں ان میں اس ویڈیو کے ریفرنسز بار بار آئیں گے, عربی کی ایوولوشن والی ویڈیو کے. اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں, ٹھیک ہے. تو باقی میں آپ سے ملوں گا پھر اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.